बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने ये सुना तो होगा कि जब तक लालची ज़िंदा हैं तब तक नौसरबाज जो हैं उनकी चांदी होती रहेगी, उनकी लॉटरियां निकलती रहेंगी। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ है। माजी में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें सामने आई हैं जहां पर नौसरबाज जो हैं या वो लोग जो अवाम को मुनाफा देने का झांसा देकर अवाम के अरबों रुपए लूट कर मुल्क से फरार हो गए और आज तक उनका सुराग नहीं लग पाया और अवाम अपनी जो खून पसीने की कमाई है, जमा पूंजी है, उससे हाथ धो बैठे हैं। 42 अरब रुपए का एक ऐसा ही नया स्कैंडल सामने आया है जो कि ट्रेयर एनएफटी के नाम से पाकिस्तानी अवाम को सुनहरी बाग दिखाकर उनको रातों रात उनके पैसे लूट कर रफू चक्कर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब वो लोग अपना सर पीट रहे हैं कि हमने ये क्या किया, लालच किया और लालच की आड़ में उन्होंने अपना सारा कुछ ही गंवा दिया। ये सब कुछ हुआ है उस ट्रेयर एनएफटी के ज़रिए। और पाकिस्तान में अब क्योंकि क्रिप्टो को रेगुलराइज करने के हवाले से भी बात की जा रही है, ये क्रिप्टो रेगुलराइजेशन करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, इसमें चैलेंजेस कौन से हैं और पाकिस्तान में इससे पहले ये क्रिप्टो के हवाले से क्या कुछ होता रहा है और अब क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम स्कैंडल्स जो हैं वो माजी में किस तरह हुए हैं, जो ट्रेयर एनएफटी वाले किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाया और इस तरह की और बहुत सारी जो पॉन्जी स्कीम्स अभी तक आ चुकी हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स जिसके अंदर लालच होता है और वो लालच में ये चाहता है कि वो रातों रात किसी तरीके से अमीर हो जाए, उसी लालच का फ़ायदा उठाते हैं नौसरबाज, ये पॉन्जी स्कीम्स वाले, ये जो होते हैं मुनाफाखोर जाली जालसाज अपनी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करते हैं, आवाम को झांसा देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि अगर आप 1 रुपया हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद आपको 1 की बजाय 10 रुपये जो है वो प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। तो इस आड़ में लोग अपने लाखों रुपए जमा करके जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है या वो अपने घर का कोई जेवर बेचते हैं, कोई कीमती चीज़ बेचते हैं, वो बेच के फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चंद एक दफ़ा उनको प्रॉफिट मिलता है और फिर उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं जैसे उनका दुनिया में वजूद ही नहीं था। ऐसा ही कुछ हुआ है अभी हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेयर एनएफटी के नाम से एक एप्लीकेशन आई, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसमें होता ये था कि आप कोई भी तस्वीर है, एक एनएफटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। ये भी क्रिप्टो की दुनिया या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक दुनिया में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। ये इस्तेमाल होते हैं कि कोई भी आप पिक्चर है, कोई ऐसी पिक्चर आपके पास मौजूद है या आपने वो पिक्चर बनाई है, फिर उसको डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि उसको डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको उसको ओपन मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और वो जब फ़रोख्त करते हैं उसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में यूज़ होता है। अब क्रिप्टो करेंसी में लोग सबसे पहले तो सिर्फ यही समझते हैं कि बिटकॉइन जो है वो ही क्रिप्टो करेंसी का एक वाहिद कॉइन है। नहीं, ऐसा नहीं। इस वक्त लाखों की तादाद में क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो मुख्तलिफ उनके यूज़ केसेस हैं, तो उसमें वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन जो स्टेबल कॉइन है, जो $1 के मसावी एक कॉइन है या इक्वलेंट टू $1 के 1 कॉइन है, वो यूएसडीटी है। उसको थेथर भी कहते हैं, यूएसडीटी। ये जो है इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि इसके रिजर्व्स जो है वो इस हद तक मौजूद है कि जितनी इसकी मार्केट में ये कॉइन्स मौजूद है उतने ही उसका इक्विवेलेंट जो डॉलर्स हैं उसके रिजर्व बैग में पड़े हुए हैं जो इस करेंसी को स्टेबल बनाते हैं। $1 के इक्वल ये बनाते हैं। अब ये जो ट्रेयर एनएफटी वाले हैं ये क्या करते थे कि वो जो डिजिटल आर्ट अपनी एप्लीकेशन पर वो सेल करने के लिए लोगों को झांसा देते थे कि आप एक फॉर सपोज एक बंदर की तस्वीर खरीदे, एक एनएफटी का जो इमेज है किस तरह का वो होता है वो भी मैं इस वीडियो में ऊपर लगा दे। अच्छा, उस एनएफटी को फिर वो कहते थे आप बेचें। फॉर सपोज अगर आपने $10 की खरीदी है, इसको आप सेल करने के लिए लगा दे 10-20 या 15 दिनों बाद ये हो सकता है $20 की बिक जाए या $100 की बिक जाए या $1000 की बिक जाए।
تو یہ ایک انیشیل ایگزامپل میں نے دی ہے. تو اس طرح لوگوں نے وہ ہزاروں روپے ایک ایک پکچر کے اوپر انویسٹ کیے, ہزاروں ڈالر انویسٹ کیے, اور پھر ان کو انیشلی لوگوں کو یہ فائدہ ملا بھی, ان کو فائدہ پہنچے. فورس کو جس نے $1000 انویسٹ کیا تو اس کو $6000 مل گیا, $7000 مل گیا, تو وہ بڑا خوش ہوا. وہ تو چھت کے ساتھ جا کے لگنا شروع ہو گئے کہ بھائی راتوں رات ہم امیر ہو گئے. اگر $1000 آج 2.25 لاکھ کا ہے تو اس کو $6000 مل گئے, تو وہ تو تقریباً 15-20 لاکھ کے قریب ارے اس کو پہنچ گیا. تو راتوں رات 10-12 لاکھ کا فائدہ ہوا. تو اس طرح پھر یہ لوگ آہستہ 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 اپنی جو ہے وہ مارکیٹ بڑھاتے ہیں, لوگوں کو کیپچر کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. پہلے تو شروع میں یہ اپنے ایجنٹس مارکیٹ میں چھوڑتے ہیں. یہ جتنے بھی پونجی اسکیمز والے ہیں نا, یہ پہلے ایک خاص گروہ ترتیب دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو مارکیٹ میں چھوڑتے ہیں. وہ پھر مارکیٹ میں مختلف علاقوں میں جا کر زیادہ تر یہ ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں ہوتی, وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے کرنا ہے. پھر یہ لوگ وہاں پر جا کے رہتے ہیں, لوگ اس کمیونٹی میں گھلتے ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس یہ اپلیکیشن ہے, اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, جسٹ آپ نے اس میں $10 ڈالنے اور اس کو چھوڑ دینا ہے. 20 دن بعد یہ ڈالر آٹومیٹیکلی آپ کے $50 ہو جائیں گے. پھر آپ نے یہ USDT جو ہے وہ اس طرح اس میں سے وڈرا کرنا ہے. اس کے لیے جو بائنانس اور مختلف ایکسچینجز ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ پہلی 2-3-4 ٹرانزیکشنیں تو آپ کی ہوتی ہیں, میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوتی, وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہ آپ کو فائدہ ملتا ہے اور پھر آپ کا لالچ مزید بڑھتا ہے, اور پھر آپ وہ جو آپ نے کمائے ہوتے ہیں پیسے وہ بھی, اور پھر نئے پیسے بھی وہ بھی لے کے آتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں. جب ایک خاص اماؤنٹ آپ کی انویسٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ ان کے پاس ایک خاص رقم اکٹھی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ پونزی اسکیم والے غائب, رفو چکر, جیسا کہ یہ NFT والوں کے ساتھ ہوا ہے. 42 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائر NFT میں لوگوں نے, پاکستانیوں نے انویسٹ کیا. تو یہ زیادہ تر لوگ وہی تھے جنہوں نے جو کہ جنوبی پنجاب کے ضلع سے جن کا تعلق تھا, پڑھے لکھے نہیں تھے, زیادہ دیہاتی علاقوں سے تھا, KPK سے, سندھ سے, بلوچستان سے, ان لوگوں کو جھانسے دیے, انیشیل پروفٹ دیا. پھر جب وہ ایک بڑی رقم اکٹھی ہونا شروع ہوئی, وہ لے کے غائب ہو گئے. لوگوں کے وڈرا ان کو ملتا تھا کہ جی اب آپ کا اگر 96 آورز میں آپ کا یہ USDT وڈرا ہوتا ہے, وہ اب 168 آورز میں وڈرا ہوگا, 3 دن والا اب 6 دن میں وڈرا ہوگا. حالانکہ اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو سمجھیں, یہ جو وڈرا ہوتا ہے کسی بھی ایکسچینج سے, وہ جسٹ فیو منٹس کی گیم ہے. اس میں اگر آپ خود ہی وہ ایکسچینج کو یوز کرنا آپ کو آتا ہے, اس کی سمجھ ہے. ایک ویڈیو میں یہ بھی بناؤں گا کہ کس طرح آپ کرپٹو میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, ایکسچینجز کس طرح یوز کر سکتے ہیں, کون کون سی ایکسچینجز جو ہیں وہ بہتر جو ہیں وہ آپ کے پیسے نہیں ڈبو سکتی, اپنے کوائنس کو یا کرنسی کو آپ نے کیسے سیو کرنا ہے, پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی ایک ویڈیو فیوچر میں آپ کو بناؤں گا, بنا کے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے اس پر اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ چیلنج ہے پاکستان میں. یہ پونزی اسکیمیں بے شمار ایسی چل رہی ہیں, کبھی مرغیوں والے آ جاتے ہیں, کبھی موٹر سائیکلوں والے آ جاتے ہیں, کبھی سولر پینلوں والے آ جاتے ہیں. کوئی رنگ برنگے لوگ نوسر باز جو ہیں وہ عوام کو لوٹنے کے لیے پاکستان میں سرگرم ہیں. اور اس طرح کے بے شمار کیسز اس وقت نیب میں بھی زیر سماعت ہیں. لوگوں کے اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے جو پیسہ لے کر جہاں سے فرار ہوئے ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے, بیرون ملک چلے گئے ہیں. منی پاس پیسے بھی انہوں نے ٹرانزیکشنز جو کی ہیں وہ اسی طرح کرپٹو کے ذریعے کی ہیں, جس کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب وہ اللہ کرے وہ پکڑے جائیں اور لوگوں کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ واپس ریکور ہو جائے, ریٹریو ہو جائے. اب پاکستان میں بھی یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس کے لیے کرپٹو کونسل جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. یہ 15 مارچ 2025 کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرپٹو کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا, جس میں جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب, اس کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. جبکہ یہ کونسل میں جو CEO ہوں گے وہ ہیں بلال بن ثاقب. ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ایکسپرٹ ہے اس بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کرپٹو کی اڈاپشن کے حوالے سے. تو ابھی تک جو ڈیٹا میرے سامنے آیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ FPCCI کی بھی ایک رپورٹ تھی جو کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی پریزنٹ کی تھی کہ پاکستانیوں نے $20 ارب کی سرمایہ کاری اس کرپٹو کرنسی میں کر رکھی ہے. تو اب امیجن کریں یہ $20 ارب کس کے ہیں, کہاں سے ہے, کتنے انویسٹ کیے, یہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے, اس کو یہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے, اس کو چیک کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں اب اس کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے حکومتی سطح پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیش رفت شروع ہو چکی ہے. اس پر بلال بن ثاقب صاحب جو اس کرپٹو کونسل کے ان کو بنایا گیا ہے,
عہدیدار بنایا گیا ہے، ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 اس وقت دنیا میں جو کرپٹو اڈاپٹنگ کنٹریز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور نوجوان یہاں پر 60% جو پاپولیشن کے ہیں انڈر 30 ایئرس کے، وہ اب یہ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے یا کرپٹو ٹیکنالوجی ہے اس پہ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یہ خالی جو ہے وہ پیسوں یا ٹرانزیکشن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے مختلف یوز کیسز ہیں کرپٹو کرنسی کے، اس میں آپ گیمنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ یہ جو NFT ہے، ڈیجیٹل آرٹ ہے، اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اس کے ٹوکنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، آپ ہوٹلنگ، آن لائن ہوٹلنگ، بکنگ، بہت سارے بے شمار اس کے یوز کیسز ہیں جو آپ اس کو استعمال کر کے، ڈیجیٹل کرنسی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا یوز کیس بنا کر اس کی ویلیو کو مزید زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف انفلوئنسر ہیں، ٹی وی کی پرسنالٹی بھی رہے ہیں، وقار زکا، جو مختلف شوز بھی کرتے رہے ہیں پاکستان میں، وہ بھی اب کرپٹو کے حوالے سے بڑے پاکستان کے معروف انفلوئنسر ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے ایسے کرپٹو انفلوئنسر ہیں جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سجیشن دی تھی کہ پاکستان میں جو ہے بٹ کوائن کو آپ اپنے ریزروز کا حصہ بنائیں۔ اس وقت یہ جو بٹ کوائن کی پرائس تھی وہ تقریباً 20,000 30,000 ڈالر کے قریب تھی پر 1 بٹ کوائن کی پرائس، اور آج وہ اگر 84,000 ڈالر کے قریب پہنچ رہا ہے، تو آپ امیجن کریں اگر اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اس کرپٹو کو اپنے ریزروز کا حصہ بناتی، وقار زکا نے جو سجیشن یا پرپوزل دیا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے، تو آج کتنا پروفٹ پاکستان کو ہونا تھا، پاکستان کی اکانومی کو کتنا پروفٹ ہونا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت گورنمنٹ نے اس کو توجہ نہیں دی، اسٹیٹ بینک نے اس پہ توجہ نہیں دی، مختلف جو گورنمنٹ ریگولیٹری باڈیز تھی انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، بلکہ اس کو بین کروانے کے اوپر گورنمنٹ کے جو ادارے تھے، SCCP اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، وہ ایکٹیو رہی۔ پھر وقار زکا صاحب نے ہی اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پٹیشن کی، تو اب وہ اس پٹیشن کی بنیاد میں پاکستان پر جو ہے وہ اس وقت کرپٹو کی ٹریڈنگ چل رہی ہے۔ راتوں رات پاکستان میں کرپٹو کی بنیاد پر بہت سارے لوگ امیر ہوئے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے یوٹیوبرز، ولاگرز نظر آتے ہیں آپ کو، جس میں یہ ڈکی بھائی بھی ہیں، رجب بٹ صاحب بھی ہیں، ندیم نانی والا ہیں، اور بے شمار جتنے بھی آپ کو آزاد چائے والا ہیں، جتنے بھی آپ کو یہ انفلوئنسرز نظر آتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، یہ بھی زیادہ پیسہ اپنا یہ کرپٹو کے ذریعے کما رہے ہیں، کرپٹو میں انویسٹ کر کے وہ کما رہے ہیں۔ تو وہ اگر یہ کما سکتے ہیں، اور اگر 20 بلین ڈالر پاکستانی انویسٹ کر چکے ہیں اس کرپٹو کرنسی میں، جو FPCCI کی رپورٹ ہے 2021 اور 2023 کے اراؤنڈ کی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کس حد تک اس میں انفلوئنس رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اگر اس کو ریگولرائز کر دیا جائے تو پھر آپ کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اب کیونکہ امریکہ نے بھی اناؤنس کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، کہ وہ جو کرپٹو کرنسیز ہے اس کو اپنے ریزروز کا حصہ بنائیں گے۔ اس میں BTC ہے جو آج 83,000 ڈالر کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے، 1 بٹ کوائن سولانہ ہے جو کہ 170.93 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 1 کوائن جو ہے ایتھیریم، جو بٹ کوائن کے بعد دوسرا بڑا مارکیٹ کیپ رکھنے والا کوائن ہے، وہ 1812 US ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا XRP بولا ہے وہ $2 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے، اور آڈا کارڈانو جسے کہتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ بھی تقریباً 0.648 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے پر کوائن۔ تو یہ اپرچونٹیز اگر پاکستان بھی حاصل کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا کہ اگر اس کو ریگولرائز کر کے اس پر ایک ٹیکس آپ امپلیمنٹ کریں، ریگولرائز کریں، جتنی بھی ایکسچینجز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے، جو اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ اس پہ ٹیکس کلیکٹ کریں۔ لیکن چیلنج بہت بڑا ہے، یہ ماضی میں اس پر بات یہ ہوتی رہی ہے کہ یہ ٹائلر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ اس کو ٹائلر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو FATF کا بھی اس پہ خاصا کنسرن تھا، اور ریگولرائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کو مس یوز کروانے کے ہونے سے۔ اس وقت جو 13.24 ملین، اس وقت جو پوری دنیا میں 13.24 ملین جو کرپٹو کوائنز یا ٹوکنز ہیں وہ ٹریڈنگ میں موجود ہیں، جس پر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف ویلیوز کے ہیں، اس میں سب سے ہائیسٹ ویلیو جو ہے وہ BTC کی ہے، بٹ کوائن ہی کی ہے، اور اس کے بعد 819 ٹوٹل ایسی ایکسچینجز ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت چل رہی ہے جس پر آپ یہ
کرپٹو کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ کیپ اس وقت کتنا ہے؟ $2.68 ٹریلین اس وقت مارکیٹ کیپ ہے، یعنی کہ $2.68 ٹریلین اس وقت پوری کرپٹو میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیا ہے پوری دنیا میں اس وقت، اور اس میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ 62% جو ہے وہ BTC میں ہے، بٹ کوائن میں ہی ہے۔ اور اس میں یہ جو ریزروز بنایا سب سے پہلے جو اس کنٹری نے اس کو اپنی ریزروز کا حصہ بنایا ہوا ہے BTC میں، وہ ایل سیلواڈور ہے، جس نے تقریباً سال 1.5 سال پہلے ہی یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ بٹ کوائن کو اپنے ریزرو کا حصہ بنائیں گے۔ تو ابھی بہت سارا اس میں جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے، بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہے کرپٹو میں۔ اگر پاکستانی اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کرپٹو کونسل بنائی ہے یہ جلد از جلد اس کو ریگولرائز کرتی ہے اور عوام کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کرپٹو کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ جو نوجوان یہاں بیٹھے IT سے متعلق کام کر رہے ہیں، وہ بلاک چین ٹیکنالوجی سے کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی ایسے بنانے پڑیں گے جہاں پر اس ساری ٹیکنالوجی سے متعلق جو ٹریننگ دی جائے اور ان کو بتایا جائے اس کا لیگل یوز کیا ہے، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہے، پازیٹیو بینیفٹس آپ کیسے لے سکتے ہیں، نیگیٹو یوزز کیا ہے اور نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں، کیسے اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے کٹہرے میں پہنچنے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اس ٹیکنالوجی کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب تو گھر بیٹھے آپ ہر کوئی مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، مختلف انفلوئنسرز ہیں جو اس حوالے سے آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے کرپٹو کے حوالے سے نالج لینا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو ان فراڈ سے، ان پونزی اسکیموں سے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو پروفٹ دیں گے، اتنے % شیئر ہم رکھیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 6 ماہ خود اس کام کو سیکھیں، اس کو لرن کریں، مختلف ٹیکنالوجیز کو یوٹیوب سے بھی آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ خود انویسٹمنٹ کریں، خود ٹریڈنگ کریں، تاکہ کوئی شخص آپ کو لوٹ نہ سکے، آپ کی جو ہارڈ ارن منی ہے اس کو لے کر بھاگ نہ جائے۔ تو گورنمنٹ اس کو فوری طور پر اس پر توجہ دے کہ اس سے پہلے یہ ریگولرائز کریں، اس سے پہلے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، بلکہ اس کو آپ کریکولم کا حصہ بنائیں اب اس ٹیکنالوجی کو، یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، تاکہ چھوٹی عمر سے، چھوٹی کلاسز سے بچے اس کو سیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، اور پاکستان میں بھی ایسے انجینئرز پروڈیوس کرے جو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی پروگرامنگ کرے اور پاکستانی کوائنز بنے، پاکستانی ایکسچینجز پروڈیوس ہو، اس سے پاکستان میں ریمیٹنس آئے، بلینز آف ڈالر پاکستان کو پہنچے۔ اس میں جو متحدہ عرب امارات ہے UAE، اس میں اگر 2023 جون سے لے کر 2024 جون تک $30 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس کی پوٹینشیل موجود ہے۔ اگر آپ اس کو ریگولرائز کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کرپٹو اڈاپٹ کرنی ہے، کرپٹو پہ کیسے کام کرنا ہے، تو پاکستان میں بھی ہیوج جو ہے وہ ریمیٹنس آ سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔